हज़रात, इफ्तिखार अहमद हामिद मीर के हमरा आपको खुश आमदीद कहता है। पाकिस्तान इस वक्त बहुत से संगीन मसाइल का शिकार है, मगर यहाँ पर एक आइनी बहस भी चल रही है कि क्या साबिक सदर जनरल परवेज मुशर्रफ ने आइन की खिलाफ वर्जी की है, और अगर की है तो क्या इन्हें सजा दी जाए या मेडिकल वजूहात की बिना पर बाहर भेज दिया जाए। इस मसले पर आज की इस ग्रेट डिबेट में हामिद मीर अपने मेहमानों का तारुफ कराएंगे। जनाब हामिद मीर। जी, बहुत शुक्रिया इफ्तिखार अहमद साहब। आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, सबसे पहले मैं तारुफ कराऊंगा जनाब जावेद हाशमी साहब का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं और किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, और जावेद हाशमी साहब का पाकिस्तानी सियासत में एक बहुत तवील तजर्बा है। उनके साथ है जनाब एहसन इकबाल साहब, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी। एहसन इकबाल साहब के साथ हैं जनाब अंसार अब्बासी साहब, दी न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन और जंग में कॉलम भी लिखते हैं। इस तरफ हमारे मेहमान हैं जनाब अहमद रज़ा कसूरी साहब, पाकिस्तान के मारूफ कानूनदान हैं और जनरल परवेज मुशर्रफ साहब के वकील हैं। उनके साथ हैं जनाब कमरजमान कायरा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, साबिक वफाकी वजीर बराए इत्तलात और नशरियात। और कायरा साहब के साथ हमारे मेहमान हैं जनाब हैदर अब्बास रिजवी साहब, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के सीनियर रहनुमा हैं और किसी तारुफ के मुताज नहीं हैं। जी हामिद मीर, ये जो आज डिबेट हो रही है इसके कुछ कवायद हैं। इस मुबासे के 4 राउंड होंगे। हर राउंड में शुरुका के सामने एक सवाल रखा जाएगा। हर सवाल पर मुकर्रर डाइस पे आएगा और 3 मिनट में उस सवाल के हवाले से बात करेगा। वक्त खत्म हो जाने पे एक बजर बजाया जाएगा और अगर 20 सेकंड तक वो अपने आप को वाइंड अप नहीं करते तो फिर एक और बजर बजेगा और मुकर्रर को अपनी तकरीर ख़त्म करनी होगी। मुकर्रीन जब तकरीर ख़त्म कर लें तो उस इशू के बारे में, उस क्वेश्चन के बारे में डिबेट को ओपन किया जाएगा। हमारी इनसे गुजारिश है कि आप बराह रास्त एक दूसरे को मुखातब मत करें। अगर कोई बात भी करनी है हामिद को और मुझे मुखातब करके करें। और एक बात और कहनी भी ज़रूरी है कि इस मुबासे में जो शुरका हैं, जिस राय का वो इजहार कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि हमारे अदारे को उससे इत्तफाक हो। अब आप ब्रेक पे चलते हैं। हाँ जी, एक ब्रेक लेते हैं जी, और ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वक्फे के बाद ग्रेट डिबेट में दोबारा खुश आमदेद। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले कई दिनों से साबिक सदर परवेज मुशर्रफ रावलपिंडी के आर्म फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में दाखिल हैं, और अभी तक इस AFIC की तरफ से 2 रिपोर्टें जो हैं वो अदालत में पेश की जा चुकी हैं, जिसकी वजह से सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मीडिया में ये बहस हो रही है कि जी परवेज मुशर्रफ साहब को मेडिकल ग्राउंड्स पर पाकिस्तान से बाहर भेज दिया जाएगा या नहीं भेज दिया जाएगा। तो ये मौजूदा सूरत हाल में बड़ा अहम सवाल है। तो सबसे पहले हम इसी सवाल से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम अपने मेहमान मुकर्रीन को इज़हार ख्याल की दावत दें, हम चाहते हैं कि आपको इस सिलसिले में एक पैकेज दिखा दें, एक रिपोर्ट खुसूसी दिखा दें जो कि मुदस्सर सईद साहब ने तैयार की है। संगीन गद्दारी केस के मुलजिम जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ के दर्द दिल का इलाज कौन करे, कब करे और कहां करे? क्या एंजियोग्राफी एक ऐसा प्रोसीजर है जो दिल को लेकर बैठ सकता है? सबसे पहले पाकिस्तान का नारा लगाने वाले परवेज मुशर्रफ अब AFIC के मुताबिक सबसे पहले मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं। कुछ अनजाना सा खौफ है जो उन्हें इलाज से रोक रहा है, मगर क्यों? पाकिस्तान, अमेरिका और बरतानिया के मायानाज कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं कि एंजियोग्राफी सर्जरी नहीं बल्कि दिल के आर्जे की वजूहात जानने का महज एक टेस्ट है, जिसमें खतरे की घंटी बजने का चांस ना होने के बराबर है। एंजियोग्राफी जो है ये हमारा फाइनल टेस्ट है। ये एक पतली सी कैथेटर प्लास्टिक ट्यूब है जो बाजू से या टांग से दिल की शरियानों तक ले जाई जाती है और डाई डाली जाती है और दिल की खास एक्सरे तस्वीरें ली जाती हैं ताकि हमें एग्जैक्ट अंदाज़ा हो जाए कि इन शरियानों में कोई रुकावट है या नहीं है। जहाँ तक एंजियोग्राफी के रिस्क का सवाल है, देखें एवरेज रिस्क ऑफ एंजियोग्राफी in terms of complication and risk to life is 1 in 1000.
0.01%. یہاں پہ ہم روز اس طرح کے مریض دیکھتے ہیں, 10 سے 15 روز کرتے ہیں. پاکستان میں 10 سے 15 ہزار کیسز ہوتے ہیں ایٹ لیسٹ اینجیوگرافی کے, اینجیوپلاسٹی کے. تو وہ جو میں نے رپورٹیں دیکھی ہیں اس حساب سے اٹ کین بی ٹیکن کیئر آف. وہاں پہ آپ اس کی پہلے اسیس تو کریں کہ اس کو ضرورت ہے سرجری کی یا اینجیوپلاسٹی کی. کئی دفعہ لائک ایوری آپریشن آپ جب بھی جاتے ہیں دس always a complication of developing a stroke, okay, especially in this procedure. یا کوئی ایسے, لیکن وہ جو complications ہوتے ہیں that is like 1 in 1000. AFIC کے سینئر ڈاکٹرز پر مشتمل میڈیکل بورڈ نے عدالت میں پرویز مشرف کی 2 میڈیکل رپورٹس داخل کی جن میں دل کے عارضے کی نشاندہی کر کے فوری طور پر اینجیوگرافی کرنے کا کہا گیا, مگر ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا گیا کہ ملزم پرویز مشرف پاکستان میں اینجیوگرافی کرانے کو تیار نہیں. اگر ان کے درد دل کی دوا نہ کی گئی تو انہیں ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے. AFIC کے ڈاکٹرز کی رپورٹس میں جو بتایا گیا, کیا معاملہ اتنا ہی سنگین ہے؟ کیلسیفیکیشن جو ہے وہ یہ ایکچوئل ہارٹ کا اسپیسیمن ہے. کیلسیفیکیشن جو ہے وہ ہارٹ کی آرٹریز کی ڈفرنٹ لیئرز میں ہوتی ہے. It does not mean that there is a blockage inside the arteries also. اس کے لیے زیادہ مزید ٹیسٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. آپ اینجیوگرافی کر سکتے ہیں یا اسٹریس ٹیسٹ کر سکتے ہیں. The calcification is just a hallmark that the disease may be present. بات یہ کہ چونکہ نالیوں میں کیلسیفیکیشن بڑی ہے, اس سے ڈاکٹر صاحب نے اخذ کر رہے ہیں کہ اس کیلسیفیکیشن کے نیچے شریانوں میں بہت ساری تنگیاں ہیں, اس وجہ سے وہ الارم ریز ہو رہا ہے. بٹ دس از اے curtain which needs to be raised using a conventional coronary angiogram, and then we should know how bad the narrowings are within the coronary arteries جو کہ بلڈ فلو کو امپیڈ کر رہی ہیں. اگر ایک لمحے کو مان لیں کہ پرویز مشرف کا دل پاکستان میں علاج پر نہیں مانتا, تو ایسی کون سی وجوہات ہیں کہ جن کی بنیاد پر ڈاکٹرز دل کا معاملہ درست کروانے کے لیے مریضوں کو بیرون ملک جانے کا مشورہ دیتے ہیں؟ یہ کہنا کہ پاکستان میں یہاں سے اچھی ٹریٹمنٹ ہے, یہاں سے باہر سے, اسے سائیکولوجیکل تھنگ. اس میں یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ پاکستان سے کمپیریٹیولی اچھی ٹریٹمنٹ ہے یا امریکہ میں زیادہ اچھی ٹریٹمنٹ. اینجیوگرام از بیکم اے ویری روٹین انویسٹیگیشن اور یہ ریگولر بیسس پہ ہوتی ہے, اینڈ آئی ڈونٹ تھنک دیر از مچ ڈفرنس. پروسیجر وہی جیسے میں نے رپورٹ دیکھی ہے, اس میں پہلی بات تو یہ کہ سی ٹی اسکین پہ آپ نہیں اسیسمنٹ کر سکتے کہ اس کو سرجری کی ضرورت ہے, بائی پاس کی یا اینجیوپلاسٹی کی. نیکسٹ اسٹیپ اس میں یہ ہے کہ آپ کیتھیٹرائزیشن کریں, اینجیوگرافی جیسے کہتے ہیں, یا ایون اچھا اسٹریس ٹیسٹ کر لیں. اگر ان میں کچھ نکلے تو پھر آگے اینجیوگرافی یا اینجیوپلاسٹی ہو سکتی ہے, بائی پاس بھی ہو سکتا ہے. پرویز مشرف مانے یا نہ مانے, کیا ان کا علاج سب سے پہلے پاکستان میں ہونا چاہیے یا ان دی لائن آف فائر ملزم پرویز مشرف کو دل کی دوا باہر جا کر ہی کروانی چاہیے؟ ڈاکٹرز کی سنیے. پاکستان میں یہ پروسیجر ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ ڈیفینیٹلی وی ہیو اے گریٹ کارڈیولوجسٹ ہے اور وہاں پہ لازمی ہو سکتا ہے یہ پروسیجر. اور جہاں تک کمپلیکیشن کی بات ہے, یہی ہمارے ڈاکٹرز جو پاکستان گئے ہوئے ہیں, جو آج کل AFIC میں, کراچی میں, they are the same doctors who do the same procedures with the same resources, facilities available. And I think اگر وہی پاکستان میں کرائیں تو I don't think there's any difference from UK. ہوائی جہاز کے سفر کے لیے بھی اینجیوگرافی کریں گے تو سیفٹی آف ایئر ٹریول بھی ڈٹرمن ہو جائے گی, جیسے کہ ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ تنگیاں بہت زیادہ ہیں اور لائف تھریٹنگ ڈیزیز ہے. تو اس میں بہت ضروری ہے کہ ہمارے انفارمیشن ریفائن ہو جائے. دل کے عارضے کے معاملے پر پاکستان, امریکہ اور برطانیہ کے بہترین کارڈیولوجسٹ کا پرویز مشرف کو مشورہ ہے کہ وہ زیادہ مت سوچیں, بس اینجیوگرافی کرائیں جس کی سہولیات پاکستان اور بیرون ملک ایک جیسی ہیں اور رسک فیکٹر بھی ایک جیسا, یعنی 0.01%. ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ مشرف دل کا علاج باہر سے بھی کروانا چاہیں تب بھی اینجیوگرافی تو پاکستان میں ہی ہوگی تاکہ پتہ چلے کہ ملزم مریض ہوائی سفر کر بھی سکتا ہے یا نہیں. مدثر سعید, جیو نیوز, اسلام آباد. حضرت حضرات, آپ نے ایک بڑی کمپریہنسو ڈیٹیل رپورٹ دیکھی ہے اور اب میں دعوت دے رہا ہوں احمد رضا قصوری صاحب کو کوئی تشریف لیں ڈائس پر. اور جو پہلا سوال آج کا ہے کہ کیا میڈیکل رپورٹ کی روشنی میں پرویز مشرف کو بیرون ملک بھیجنا چاہیے, ممکن ہے یا نہیں؟ جناب احمد رضا قصوری, کیا میڈیکل رپورٹ کی روشنی میں پرویز مشرف کا بیرون ملک بھیجا جانا ممکن ہے؟ چاہوں گا کہ یہ جو آپ کی رپورٹ ہے, اٹس انفارچونیٹلی ویری ٹلٹڈ.
اور ایک اینگلنگ کے تحت بنائی گئی ہے جو کہ جیو کا بڑا شاخانہ ہے کہ وہ ہمیشہ اس کی ایک اینگلنگ ہوتی ہے، اس کے ایک تحت بنائی گئی ہے. یہ جو ڈاکٹر مبشر ہیں، ان کی بیوی جو تھی، شی واز ایڈوائزر ٹو شہباز شریف ان دی پنجاب گورنمنٹ. دے آر بیسڈ ان نیو یارک. آئی نو دی کپل دیئر. تو اس قسم کے ڈاکٹرز کی جب آپ رپورٹ لگائیں گے تو آپ اگر سمجھتے ہیں کہ دنیا بہت چھوٹی ہے، دنیا میں لوگوں کے رابطے ہیں، آئی نو دیم پرسنلی کہ یہ کون لوگ ہیں. چیز یہ ہے کہ ایک آئین کے تحت ایک بنیادی اصول ہے، ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے، جہاں کہ رشتہ ہے کلائنٹ اور لائر کا، کہ ایوری پرسن ہیز اے رائٹ ٹو بی ڈیفینڈڈ بائی اے کاؤنسل آف ہز اون چوائس، کہ ہر ایک جو مقدمہ لڑ رہا ہے اس کا حق ہے کہ وہ اپنے چوائس کے وکیل کو رکھے. اسی انالوجی پر ایوری پیشنٹ ہیز اے رائٹ ٹو بی looked after by a doctor of his own choice and a place of his own choice. چیز یہ ہے کہ یہ ایک مریض کا حق ہے، اور مریض جو ہے وہ ہاسپٹل میں جاتا تو اپنی مرضی سے ہے، لیکن ہاسپٹل سے ریلیز ہوتا ہے جبکہ ڈسچارج رپورٹ آ جائے کہ اس کی بیماری کی پراپر مینجمنٹ ہو گئی ہے and now he is in a fit state of health to move around. اس کے بعد ڈسچارج ہوتا ہے. چیز یہ ہے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ اس وقت عدالت کے پاس ہے. عدالت نے یہ فیصلہ کرنا ہے، جو کہ شاید کل ڈیبیٹ ہوتی، لیکن کل شاید ڈیبیٹ اب نہ ہو سکے، کیونکہ سپریم کورٹ کے اندر ہم نے اس مقدمے کو جو کہ اس مقدمے کی نیو ہے، جسے ہم کہتے ہیں سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کیس، جو کہ جس کا فیصلہ 31 جولائی 2009 کو ہوا، اس کو ہم نے ریویو کیا ہوا ہے، کیونکہ وہ بنیاد ہے. اگر ہم اس بنیاد کو ہی ڈسلوج کر جاتے ہیں تو یہ سارا کا سارا جو مقدمہ جو آرٹیکل 6 کے تحت ہے، جو اسپیشل کورٹ میں ہے، یہ لائک اے ہاؤس آف کارڈ دھڑام سے نیچے جا پڑتا ہے. آج پورا دن اس پر بحث ہوتی رہی ہے. کل ہمارا ایک کونسل جو ہے وہ اسپیشل کورٹ کے سامنے اپیئر ہوگا اور ان سے کہے گا کہ یہ مقدمہ کیونکہ سپریم کورٹ میں سب جوڈس ہے اور وہاں ڈسکشن ہو رہی ہے، لہٰذا یہاں اس کو پوسٹ پون کیا جائے. نارملی اس کی ڈیبیٹ کل ہونی تھی. پروسیکیوٹر نے کہنا تھا کہ ہم اس کی مخالفت کر رہے ہیں. آج پروسیکیوٹر نے ایک درخواست دے بھی دی ہے جس میں انفارچونیٹلی اس نے اشکال ظاہر کیے ہیں اس گریٹ ادارے کے، جس کا کہ ایک امیج ہے، جس کا کہ ایک پہچان ہے پوری دنیا کے اندر، اور جس کو جو کہ رن بائی دی آرم فورسز آف پاکستان. اب چیز یہ ہے، اگر آپ آرم فورسز کے اوپر آپ انگلی اٹھائیں گے تو آپ کیا میسج دے رہے ہیں دنیا کو؟ آپ یہ میسج دے رہے ہیں دنیا کو کہ آپ کی آرم فورسز کا یہ ڈسپلن ہے، آپ کی آرم فورسز جو ہیں اتنا جو ہے اپنی کنفیوز ہیں. چیز یہ ہے کہ یہ بڑا انفارچونیٹ ہے، اور یہ جو میاں نواز شریف اینڈ جو ہے ان کا یہ شروع سے ایک سوچ رہی ہے کہ آرم فورسز کے اوپر الزام تراشی کی جائے تاکہ ان کے راستے میں جو رکاوٹ ہے وہ دور ہو سکے. تھینک یو احمد رضا کشمیری، بہت بہت شکریہ، تشریف لائیے. اب میں دعوت دے رہا ہوں محترم انصار عباسی صاحب کو کہ انصار عباسی صاحب آپ تشریف لائیں ڈائس کے اوپر. اور یہ سوال جو ہے کہ کیا میڈیکل رپورٹ کی روشنی میں پرویز مشرف کا بیرون ملک بھیجا جانا ممکن ہے؟ پر اپنے پہلے تو جو قصوری صاحب نے ایک کامنٹ کیا مدثر کی جو رپورٹ تھی، اس سے صرف میں اتنا کہوں گا کہ میرا خیال ہے کہ جو کہتے ہیں نا کہ سچ بڑا کڑوا ہوتا ہے، تو لگتا ایسے ہی ہے کہ سچ بہت کڑوا ہے. اب دیکھیں آئین پاکستان کو جب آپ پڑھتے ہیں تو آئین پاکستان میں آپ کو صرف ایک سزا کا ذکر ہے، اور وہ ہے ہائی ٹریزن کی. پورے آئین میں کسی اور دوسری سزا کا، کسی اور دوسرے جرم کا ذکر اس طرح سے نہیں ہے. اب آئین پاکستان میں جس سزا کا ذکر ہے وہ ہائی ٹریزن کا آرٹیکل 6 میں، اور ہائی ٹریزن یہ ریلیٹ کر رہی ہے کانسٹیٹیوشن کی ایبروگیشن کے ساتھ. اب آپ لگژری دیکھیں کہ ایک ایسا شخص جس نے اس پاکستان کے آئین کو پامال کیا، جس کو چارج کیا گیا ہائی ٹریزن کے ایکٹ کے ساتھ کہ اس نے ہائی ٹریزن کمٹ کیا، اس کی لگژری دیکھیں، اس کی عیاشی دیکھیں کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے پاکستان کے اندر علاج نہیں کرانا. اگر ایک اتنے سیریس کرائم کو جو فیس کر رہا ہو اس نے پاکستان کے اندر علاج نہیں کرانا، اور اس کو یہ الاؤ کر دیا جائے کہ
کہ آپ پاکستان سے باہر جائیں, جہاں پہ مرضی جا کے علاج کرائیں اپنی مرضی کا, جو کہ میری نظر میں صرف بھاگنے کا ایک طریقہ ہے کہ پاکستان سے کسی طرح بھاگا جائے, اس ٹرائل کو نہ فیس کیا جائے. تو مجھے بتائیں کہ اگر ایک ایسے شخص کو آپ بھاگنے کی اجازت دیتے ہیں تو پھر پاکستان کی جیلوں میں جو نارمل کرمنلز ہیں, کوئی مرڈر کا ہے, کوئی کڈنیپنگ کا ہے, کوئی ریپ کے کیس کو فیس کر رہا ہے, تو ایسے لوگوں کو پھر ٹرائی کرنے کا اور ان کو یہ حق کیوں نہ دیا جائے. تو اس سلسلے میں دیکھیں ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آج کے لحاظ سے جس سچویشن کو ہم آج فیس کر رہے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک فاطمہ نامی ایک عورت تھی جس کا تعلق بہت ہی انفلوئنشل ایک قبیلے کے ساتھ تھا, بہت انفلوئنشل طبقے کے ساتھ تھا. ان کا ایک چوری کا کیس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا تو اس زمانے میں بھی بہت سا شور اٹھا کہ جی ایک یہ خاتون جو ہیں یہ تو بہت انفلوئنشل طبقے سے ہیں, ان کو یہ سزا یا ان کے متعلق یہ مقدمہ نہ کیا جائے. تو اس وقت ایون حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ذریعے بھی سفارش کی گئی کہ جی کہ ان کا مقدمہ یا ان کو یہ سزا, ہاتھ کاٹنے کی سزا نہ دی جائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی قسم, جیسا مفہوم یہ ہے کہ خدا کی قسم اگر میری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی چوری کریں گی تو ان کا ہاتھ کٹے گا. اب یہ آپ دیکھیں, اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس سے پہلے جاہلیت کے زمانے میں اسی لیے قومیں برباد ہوتی تھی کہ جو طاقتور لوگ ہوتے تھے, جو انفلوئنشل لوگ ہوتے تھے, ان کو سزائیں نہیں دی جاتی تھیں, جبکہ جو کمزور لوگ ہوتے تھے, جو کم درجے کے لوگ ہوتے تھے, ان کو سزا دی جاتی تھی. سو اس لحاظ سے ہمیں آج یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم اس جاہلیت کے زمانے میں رہنا چاہتے ہیں یا اس جاہلیت کے زمانے سے باہر نکلنا چاہتے ہیں. یہی چیلنج ہماری کورٹ کے سامنے ہے, یہی چیلنج اس قوم کے سامنے ہے, اور یہی چیلنج میڈیا اور تمام پاکستان کے لوگوں کے سامنے ہے کہ ہم نے جاہلیت کے زمانے میں رہنا ہے یا جاہلیت کے زمانے سے نکلنا ہے. تھینک یو انصار باشی. اچھا, آڈینس میں موجود وہ حضرات جو کہ ہمارے مقررین کے ریمارکس پر شاؤٹ کر رہے ہیں, ان سے گزارش ہے کہ ایسا نہ کریں ورنہ انہیں ہال سے باہر بھیج دیا جائے گا. اب اگر ایسی آواز کسی بھی شخص کی آئی تو اسے ہال سے باہر بھیج دیا جائے گا. اچھا, اب اگر آپ اجازت دیں احسن اقبال صاحب اور جاوید ہاشمی صاحب, میں حیدر رضوی صاحب سے ایک سوال کر لوں. دونوں سائڈز کا ایک ایک نقطہ نظر سامنے آ گیا. حیدر رضوی صاحب, جو ہمارا پہلا سوال ہے اسی پہ میں بات کروں گا کہ میڈیکل رپورٹ کی روشنی میں ان کو باہر بھیجا جائے یا نہیں بھیجا جائے. اچھا, 2 میڈیکل رپورٹس آئی ہیں, دونوں رپورٹس کی کاپی میرے پاس ہے, دونوں رپورٹس کی. جو پہلی رپورٹ تھی اس میں کہا گیا کہ پرویز مشرف صاحب کو شوگر بھی نہیں ہے, ان کا بلڈ پریشر بھی نارمل ہے, ان کے بائیں کندھے میں تکلیف ہے, اور ان کی نبض نارمل ہے, بلڈ پریشر 120/80 ہے, اور دل اور خون کی شریان اور سانس بھی نارمل ہے. اور یہ کہا گیا کہ ایک بائیں گھٹنے میں سوجن ہے, لیکن دل کے معاملے میں کہا گیا 120/80 ان کے دل کی دھڑکن بالکل ٹھیک ہے, بلڈ پریشر بھی ٹھیک ہے. اب جو دوسری رپورٹ آئی ہے اس میں کہا گیا ان کی بیماری بہت سنگین اور غیر یقینی ہے, مریض کو اگلے مرحلے تک مسلسل میڈیکل کیئر میں رکھا جائے, اور ان کے دل کو بہت بڑے دورے کا خطرہ لاحق ہے جو جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے, اور دل کے بائیں خلیے میں بیماری کی موجودگی سخت تشویشناک ہے, اور اینجیوگرافی کی ان کو ضرورت ہے, لیکن وہ اینجیوگرافی پاکستان سے باہر کرائیں گے. اب میرا سوال آپ سے یہ ہے, صاحب ایک سیکنڈ, آپ انہیں وہاں پہ آنے دیں کہ کیا میڈیکل رپورٹ کی روشنی میں نہیں دیکھیں نا, جو طریقہ کار ہے ڈیبیٹ اوپن ایسے نہیں ہوگی. پہلے یہ تینوں بول لیں, پھر ڈیبیٹ کریں, یا ایک سوال آج کرنا ہے. ٹھیک ہے, چلیں. آپ اپنا سوال اگر جو سوال ادھر آیا نا, آپ میر صاحب آپ نہیں گو ہیڈ. بس میں نے پوچھنا یہ ہے کہ اب دونوں رپورٹوں میں فرق ہے, تو اس صورتحال میں کیا کیا جائے؟ دیکھیے, سب سے پہلی بات تو یہ ہے حامد میر صاحب کہ صدر ریٹائرڈ جنرل پرویز مشرف صاحب میرے خیال سے اس مقدمے میں تاحال ملزم ہے, مجرم نہیں ہے. اور یہ ایک سوال, ایک قانونی سوال ہے. اس کا فیصلہ نہ میڈیا کو کرنا ہے کہ وہ ملک سے باہر جائیں گے یا نہیں, یا پاکستان کے عوام کو اس کا فیصلہ بھی نہیں کرنا کہ وہ ملک سے باہر جائیں گے یا نہیں, یا پاکستانی سیاستدانوں کو بھی نہیں کرنا کہ وہ ملک سے باہر جائیں گے یا نہیں, یا وکلائے استغاثہ اور وکلائے صفائی کو, یہاں تک کہ وزیر اعظم پاکستان کو بھی یہ فیصلہ نہیں کرنا
کہ وہ ملک سے باہر جائیں گے یا نہیں. یہ فیصلہ پاکستان کے کورٹس کو کرنا ہے. پاکستان کی سیاسی تاریخ تو ایسے لوگوں کے باہر جانے کے حوالے سے بھری پڑی ہے جو کہ عدالتوں کے سزا یافتہ تھے, لمبی لمبی سزائیں لگی تھیں, اس کے باوجود وہ لوگ ملک سے باہر گئے ہیں, ان کی سزائیں معاف ہوئی ہیں اور وہ ملک سے باہر گئے ہیں. بین الاقوامی معاہدوں کے تحت اگر کچھ لوگ ملک سے باہر تھے, وہ معاہدے توڑے گئے ہیں اور وہ اپنی مرضی کے پتاروں تک گئے ہیں. تو میرا کل عرض قبلہ حیدر رضوی صاحب, سوال یہ ہے کہ دونوں رپورٹوں میں جو فرق ہے اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ نہ میں میڈیکل ڈاکٹر ہوں, نہ اس کی ایگزامینیشن میری جاب ہے. میں قانون اور عدل کے ساتھ ہوں اور عدلیہ کے ساتھ ہوں, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ عدلیہ ایک کھلا فیصلہ کرے اور بغیر کسی دباؤ کے کرے. نہ میرا کوئی دباؤ ہو, نہ کسی اور کا کوئی دباؤ ہو, بلکہ آزادانہ طور پر یہ فیصلہ کرے عدلیہ کہ اگر ایک ملزم کو, مجرم کو نہیں. ہاں میں جانتا ہوں کہ پاکستان میں ایک طبقہ فکر ایسا ہے جو اس مقدمے کا فیصلہ کر چکا ہے اور فیصلہ وہ اپنی مرضی کا دیکھنا چاہتا ہے. اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں یہ طریقہ کار قطعاً غلط ہے. ملزم کو صفائی کا پورا حق ہونا چاہیے اور عدالتوں کو فیصلہ کرنا چاہیے, یا کہ ہم پہلے سے اس کے لیے ماحول بنائیں, باقاعدہ ڈیبیٹ کریں اور اس کے بعد عدلیہ کے اوپر یہ بات چھوڑی جائے, کیونکہ ہماری عدلیہ بہرحال یہ طے ہے کہ میڈیا سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ پائی ہے اب تک. اچھا جی, چلیں یہ آپ جاوید ہاشمی صاحب یہ بتائیے کہ حیدر رضوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ عدالت کو فیصلہ کرنا ہے, تو یہ بتائیے کہ ملزم عدالت میں آئے گا تو فیصلہ ہوگا, تو ملزم عدالت میں آنے سے کیوں گھبراتا ہے؟ شکریہ میر صاحب. میں تھوڑا سا آپ کو مختصر بتا دیتا ہوں. جی. پرویز مشرف صاحب ملک سے باہر جائیں گے, اڑن کھٹولے پہ جائیں گے, کوئی روک سکتا ہی نہیں ہے. ان کو کون روک سکتا ہے؟ کس ملک میں بیٹھ کے آپ یہ ڈیبیٹ کر رہے ہیں؟ کس ملک میں بیٹھ کے؟ یہاں ہاشمی صاحب یہ تالیاں ٹھیک بج رہی ہیں نا؟ یہ میرے بچے ہیں, کیوں نہیں بجائیں گے میرے لیے؟ کیوں بیٹھیں گے آپ کیسے ہوتے ہیں؟ آپ ان کا میرا جو رشتہ ہے, تعلق ہے, وہ دل کا ہے, یہ بجائیں گے تالیاں. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے ملک کی ایک مذاق بنا ہوا ہے, افسوس کی بات ہے. کربلا کا منظر پیدا کیا جا رہا ہے. پرویز مشرف صاحب کو روکنا کس کے؟ اب انہوں نے اپنی مرضی کا ہسپتال لیا ہے, وہ اپنی مرضی سے ان کا. اب یہ ای سی جی اور کیا کیا, میں تو 7 سال جیل کاٹ کے آیا بیٹھا ہوں پرویز مشرف صاحب کی. 27 سال میں نے کاٹنے تھے, پھر میں بری ہو گیا. 77 سال کی سزا پرویز مشرف صاحب نے مجھے کی, 77 سال کی. بات یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو چھوڑ دیں. میں کوئی پرسنل نہیں ہونا چاہتا. میں سمجھتا ہوں یہ رپورٹس ہیں یہ بھی مذاق بن گئی ہیں, ایک دوسرے کا منہ چڑھا رہی ہیں یہ رپورٹس. تو آپ یہ مطالبہ کریں گے کہ جنہوں نے یہ رپورٹس پیش کی ان کے خلاف کرمنل نیگلیجنس کی کارروائی ہونی چاہیے, انہیں گرفتار کیا جانا چاہیے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کیا کرنا چاہیے؟ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ رپورٹس تو سچی ہیں, ایک دوسرے کا مذاق اڑا رہی ہیں. کیا کریں؟ ہمارے ملک کے ادارے, ہمارے ملک کے ادارے, بات سنیں, مجھے کسی ڈاکٹر کے خلاف رپورٹ بلانے کے لیے تو آپ نے نہیں بلایا. مجھے نہیں پتا, آپ زیر بحث لا رہے ہیں, آپ زیر بحث لا رہے ہیں, آپ زیر بحث لا رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں ہاشمی صاحب اپنی بات پہ, ہاشمی صاحب ہمارے ملک کا المیہ یہ ہے, ہمارے ملک کا المیہ یہ ہے. میں اپنی بات کو پورا کروں گا, رکاوٹ نہ ڈالیں. کیا مطلب؟ پلیز, میں بات کر رہا ہوں. اور کیا دیکھیں, ڈرائے نا, میں تو بہت ڈر رہا ہوں. مجھے معافی. مزاحیہ پروگرام نہیں, اس سیریس میٹر انڈر ڈسکشن. آپ نے دو متضاد رپورٹوں کی بات کی ہے. ڈرائے نہیں, آپ ڈر میں کیا کروں؟ مت ڈرائے, خراب ہو گیا, آرام سے بات کرو. یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا آپ کا. میں بات یہ کر رہا ہوں کہ اس ملک کے قوانین, اس ملک کا آئین
तमाशा बनता रहा है। और जिस आदमी ने आज तक किसको सजा मिली है कि परवेज मुशर्रफ को मिल जाएगी, अदालतों को क्या हक क्या बातें यो बैठे बातें चला रहे हैं। मैं उसका आपको नतीजा बता रहा हूं मेरे भाई कि इस मुल्क के अंदर हमने जो रास्ते अख्तियार किए हैं उसी वजह से पाकिस्तानियों की लाशें गिर रही हैं। मुल्क का इस वक्त इंतहा के ऊपर पहुंचा हुआ है। कोई घर महफूज नहीं, कोई बच्चा महफूज नहीं है। कल को यहाँ पे GHQ के सामने जो बच्चा शहीद हुआ है, स्कूल जा रहा थी बच्चों में से एक में से वो था। लेकिन बात यह है, मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि कोई कानून, कोई लॉ, कोई कॉन्स्टिट्यूशन, ये फैसला तो अदालतें करेंगी, मैंने नहीं करना, आपने नहीं करना। लेकिन ये फैसला करने दें, उसके रास्ते मैं रुकावट डालूंगा। किसी का दामन साफ नहीं है, मेरा दामन भी साफ नहीं है। हम सब लोगों के ऊपर हम अपने आप के उजला कहते हैं, कलीन कहते हैं, हम नहीं है, क्योंकि हम अदालतों के फैसलों को नहीं मानते। हम नहीं मानते, जितना कोई बड़ा है उतना ही अदालत का मजाक उड़ाता है। ठीक कहा है, उस वक्त मैं अपने भाई का बात कर, कौन आदमी है जो इस मुल्क को, बड़े बड़े मुल्कों को, कुव्वतों को शामिल करके इस मुल्क को छोड़ के चला नहीं गया। हम गरीबों के बच्चे जेलों में धक्के खा खा के बूढ़े हो गए, बूढ़े हो गए। बड़ों को कोई कुछ नहीं कहता। हम गरीबों के बच्चे, आज मैं 65 साल का हूं, जिसमें से मैं 10 साल में ही जेलों में कटे हैं। क्यों कटे? ये इन बच्चों का जो रोजगार है वो परवेज मुशर्रफ भी जाएगा, मियां नवाज शरीफ भी जाएगा, सिकंदर मिर्जा भी जाएगा। इस मुल्क में कौन पकड़ने वाला है? बड़ों को कोई पकड़ने वाला नहीं। एक रिक्शे वाले को, एक गरीब को आप जाएं, अभी एक सिपाही भी पकड़ के खड़ा होगा। कानून की बालादस्ती हमने नहीं लाए, वो लानी चाहिए। मैं उसकी बात कर रहा हूँ। चले जी, अब मुझे कुछ कहने की इजाजत है। अब तो मैं आपको नहीं डरा रहा। आपने ये कहा कि मेडिकल रिपोर्ट जो है, डरने वाला हूँ नहीं, मुझे नहीं पता ये। अच्छा चले, मेहरबानी, आपका शुक्रिया। कमरजमान कारा साहब, ये जो 2 रिपोर्ट्स हैं, इन रिपोर्ट्स की बुनियाद पे मुशर्रफ साहब को बाहर भेजा जा सकता है या नहीं? हाशमी हामिद मीर साहब, हाशमी साहब ने और हैदर अब्बास रिजवी साहब ने जो बातें कही हैं परवेज मुशर्रफ साहब के बाहर जाने के बारे में, उनके यकीनन हम जहां बैठे हुए 3 और 4 लोगों में से या 5 लोगों में से, छठे का मुझे नहीं पता, ये 5 लोगों में से कोई भी डॉक्टर नहीं है, मेडिकल डॉक्टर नहीं है जो इस बात का सर्टेन कर सके कि रिपोर्ट अच्छी कौन सी है, बुरी कौन सी है, ठीक कौन सी है। आपने एक बहस शुरू की है, उसके आपने अमूमी पहलू देखने हैं जी। इस रिपोर्ट के अंदर मुझे एक बात जो सबसे ज्यादा खटकी है, वो डिफरेंट रिपोर्ट आ जाना डिफरेंट टाइम के ऊपर, मैं समझता हूं, और एक बड़ा बोर्ड बना के डिटेल एग्जामिनेशन करने के बाद अगर रिपोर्ट में डिफरेंस आया तो शायद कोई बड़ी बात ना हो। लेकिन मेडिकल डॉक्टर मेडिकल के बारे में, किसी डिजीज के बारे में अपना ओपिनियन दे तो समझ आती है, लेकिन अगर किसी के ह्यूमन राइट्स के बारे में अपना ओपिनियन दे, और इसी रिपोर्ट में मैंने सुना है, पढ़ा मैंने नहीं है, कि लिखा है कि एट हिज ओन प्लेस ऑफ हिज ओन चॉइस उनको इलाज कराने का ये हक है। ये हक किसी मेडिकल बोर्ड का नहीं है, किसी डॉक्टर का नहीं है। हाँ, वकील कह सकता है, अदालत में कह सकता है। रही बात कि ये लेट क्यों हो रहा है, ये सारा तनाजा क्यों है, सिंपल बात यह है कि अदालत में पेश होके जो उनके ऊपर फर्द जुर्म लगनी है, उसके बाद वो जेल में रहे, वो घर में रहे, वो अस्पताल में रहे, मुकदमा शुरू हो जाएगा। उसको शुरू ना होने से ये जो डिलेइंग टैक्टिक्स है, यकीनन वकला, बड़े बड़े वकला है, बहुत बड़ी टीम है, अब ये और अदालतें बैठी हैं, ये भी अपना काम करेंगे। तीसरी गुजारिश यह है, परवेज मुशर्रफ को इस मुल्क से बाहर नहीं जाना चाहिए। हाशमी साहब दुरुस्त कह रहे हैं, उनके जाने के लिए बहुत लोग परेशान हैं और बहुत सारी कुव्वतें बैरूनी भी परेशान हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अंडर हैंड मुआहदे भी हैं पहले से, कुछ तयशुदा बातें भी हैं, जिस तरह आने की बातें थी जाने की बातें भी हैं। लेकिन हाशमी साहब एक बात यह भी है, इस मुल्क के अंदर अदालतों ने बड़े बड़े गुनाह किए हैं, सियासतदानों ने भी बड़े बड़े गुनाह किए हैं, फौज ने भी बड़े बड़े गुनाह किए हैं, सियासतदानों ने उसको धोया है। आपने, इस पार्लियामान ने, इससे पिछली पार्लियामान ने, हमसे आज भी गलतियां हो रही हैं, लेकिन इसके बावजूद हमने अपने माजी से सीखा है। क्या सदा ऐसे ही रहना है? ऐसा नहीं होगा। ये मेरे साथ कुछ तस्वीरें हैं, मैं चाहूंगा अगर कैमरा इनको दिखा सके। इस मुल्क के, आपने कहा ना परवेज मुशर्रफ को कि फौज का सरबराह है, मेरी फौज है,
آپ کی فوج بھی ہے, میری بھی فوج ہے, میرا ادارہ ہے, میرا وہ دفاع ہے. لیکن اگر فوج کا سربراہ کل کرپشن میں پکڑا جائے گا تو اس کا ٹرائل نہیں ہوگا. اگر پرویز مشرف اس بات کی بنیاد پہ کہ جی اس کے اوپر غداری کا مقدمہ نہیں ہو سکتا, تو کیا جی ایچ کیو کے پی این پہ مقدمہ کرنا ہے؟ تو غداری کا مقدمہ آئین میں اسی لیے رکھا گیا کہ وہ طاقتور شخص یہ آئین توڑ سکتا ہے. عام آدمی نے کیا آئین توڑنا ہے؟ یہ ایک تصویر ہے حامد میر صاحب, افتخار صاحب, کہ بے نظیر بھٹو ہے, اپنے بچوں کے ساتھ جیل کے باہر کھڑی ہے. یہ ولی خان ہے, پولیس کی کسٹڈی میں گھوم رہا ہے. یہ ذوالفقار علی بھٹو ہے, عدالت کے اندر ہتھکڑیاں لگے ہوئے موجود ہیں. یہ نصرت بھٹو ہے, یہ میاں محمد نواز شریف, یہ بے نظیر بھٹو ہے جو ایک فوجی میجر کی عدالت میں پیش ہے. یہ جاوید ہاشمی ہے. یہ میاں نواز شریف ہے جو عدالت کے کندلوں کے پیچھے کھڑا ہے. اس ملک کے اندر کیا سیاستدانوں کے ساتھ ایسا ہونا ہے؟ اور کیا قصور تھا ان کا؟ تاریخ نے ایک مقدمہ درج کیا ہے. یہ تاریخ کا ایک مقدمہ ہے. جو ہمارے آباج انہوں نے 1973 کا آئین بنایا تھا, اس آئین میں انہوں نے یہ لکھا تھا کہ اس کا اطلاق 1956 سے ہوگا. کیوں نہیں ٹرائل کر لیے انہوں نے ٹرائل اس لیے نہیں کیے کہ اس وقت سیاستدان اتنی طاقت میں نہیں تھے, اس کیپیسٹی میں نہیں تھے. ورنہ قانون ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ کے ساتھ نہیں بنا کرتے, قانون آج سے آگے چلا کرتے ہیں. اور اس مقدمے میں آئین بنانے والوں نے آئین میں یہ لکھا, اس لیے رکھا کہ کل تاریخ کا یہ جو FIR ہے یہ دفن تاریخ میں ضرور رہے گی, لیکن تاریخ جب بھی موقع دے گی ہم اپنی تاریخ کو کریکٹ کریں گے. یہ تاریخ کریکٹ کرنے کا وقت ہے. اور آخری گزارش یہ ہے کہ اگر آج پرویز مشرف صاحب کو یہاں سے باہر جا کے اپنی مرضی کی جگہ پہ علاج کرانے کا حق ہوگا, تو عدالت کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ پھر پاکستان کے کسی بھی شخص کو اگر وہ جیل میں بیٹھا ہوگا, آپ تو صرف قتل کی بات کر رہے ہیں, اس سے بڑا مجرم دہشت گرد بھی اگر اجازت مانگے گا آپ کو دینی پڑے گی. اگر آپ نہیں دیں گے تو قمر زمان آپ کے عدالت کے دروازے کے باہر کھڑا ہو کے آپ کے خلاف احتجاج کرے گا. جی اچھا, احسن اقبال صاحب, جاوید ہاشمی صاحب نے بھی ایک بات کی ہے کہ جی یہ کیا ڈیبیٹ کر رہے ہیں, پرویز مشرف تو اڑن کھٹولے میں بیٹھ کے باہر جائے گا. اور قاہرہ صاحب جو ہیں وہ بھی کچھ اسی خدشے کو بین السطور بیان کر رہے ہیں. آپ حکومت کے نمائندے بھی ہیں, تو یہ بھی بتائیے کہ کیا مشرف صاحب کو میڈیکل گراؤنڈز پہ حکومت باہر بھیجنے پہ تیار ہو جائے گی اگر عدالت نے آپ کو کہا؟ اور کیا یہ جو کہا جا رہا ہے کہ کوئی انڈر ہینڈ ڈیل ہے کسی انٹرنیشنل طاقت کے ساتھ, تو مشرف صاحب کو باہر تو بھیجنا ہی ہے آپ نے, ہم تو ایسے ہی یہاں پہ ڈیبیٹ کر رہے ہیں, تو ذرا یہ روشنی ڈال دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامد میر صاحب, سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ جو بھی حیدر عباس رضوی صاحب نے کہا, جو کہا ماضی میں جو ہوا, اس وقت پاکستان میں شخصی حکمرانی تھی. آج پاکستان میں آئین کی حکمرانی ہے اور قانون اور جمہوریت ہے جس کے تحت عدالتیں آزاد ہیں. عدالتوں کا فیصلہ وزیر اعظم نہیں کر سکتا. یہ مقدمہ آرٹیکل 6 پہ چلا تھا, لیکن مجھے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جنرل مشرف کے وکلاء نے اس آرٹیکل 6 کو ایک اور مقدمے میں تبدیل کر دیا ہے, اور وہ یہ ہے کہ کیا اس پاکستان کے اندر طاقتور کے لیے ایک اور قانون ہوگا, استثناء ہوگا, اور ایک پٹواری کے لیے, ایک چپڑاسی کے لیے, ایک مزدور کے لیے, ایک کسان کے لیے ایک اور قانون ہوگا کہ اس کو آپ جب مرضی عدالت کا پروانہ دے کر عدالت میں سمن کر لیں, اور جو طاقتور ہے اس کو آپ عدالت منہ چڑھاتی رہے اور وہ اپنی مرضی سے رہے. یہ رول آف لا کی اسپرٹ کے خلاف ہے. یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ ایک ڈاکٹر کو جانتے ہیں, دنیا کا کوئی ڈاکٹر آپ لے آئیں, وہ آپ کو یہ بتائے گا کہ اینجیوگرافی ایک روٹین پروسیس ہے. اور چلیے مان لیں, میں تو یہ کہتا ہوں کہ جنرل مشرف جو 8 سال اس ملک میں سیاہ اور سفید کے مالک رہے, پورے ملک کے خزانوں کے مالک تھے, اگر وہ اس ملک میں اتنی ترقی نہیں کر سکے 8 سالوں کے اندر کہ یہاں پہ اینجیوگرافی معیاری ہو سکے, تو ان کی یہی سزا ہونی چاہیے کہ پاکستان میں ان کی اینجیوگرافی ہو. پھر مقصد یہ تو ایک مذاق ہے جس کو ہم نے بنا لیا ہے کہ اس ملک کے اندر قانون اور عدالت کسی کو بلائے اور وہ نہ آئے. کیا پاکستان مصر سے بھی گیا گزرا ہے جہاں پہ حسنی مبارک کو سٹریچر کے اوپر عدالت میں پیش کیا گیا تھا, حالانکہ مصر کی کوئی قابل فخر تاریخ نہیں ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایک ڈیفائننگ مومنٹ پہ ہیں, اور یہ لوگ جو مسلح افواج کو گھسیٹ رہے ہیں
یہ پاکستان کی مسلح افواج کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں، چونکہ جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے قوم اور مسلح افواج کو ایک پیج پہ ہونے کی ضرورت ہے۔ جنرل مشرف کے ٹرائل سے پاکستان کے مسلح افواج کا کوئی کردار نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے۔ جنرل مشرف ایک فرد تھا جس نے اپنی نوکری بچانے کے لیے اس ملک میں مارشل لا لگایا اور 3 نومبر کو اپنی صدارت بچانے کے لیے دوبارہ مارشل لا لگایا۔ اگر ارجنٹینا کا جنرل پینوشے آ سکتا ہے ویل چیئر کے اوپر، اگر حسنی مبارک سٹریچر کے اوپر عدالت میں جا سکتا ہے، تو پاکستان کے جمہوری کارکنوں نے، وکلاء نے، سول سوسائٹی نے، میڈیا نے اتنی قربانیاں دی ہیں کہ آج ہم بھی یہ دن دیکھیں کہ جس شخص نے آئین توڑا تھا وہ اس آئین توڑنے کے پاداش میں عدالت اور عدلیہ کے سامنے اپنا جواب دے۔ لیکن اگر وہ نہ آیا اور جاوید ہاشمی صاحب کی بات صحیح ثابت ہوگی پھر آپ استعفیٰ دیں گے؟ دیکھیے اس وقت یہ ملک ایک جمہوری ملک ہے، میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، اور وزیر اعظم سے لے کر نیچے تک ہم سب اس بات میں کنونسڈ ہیں کہ رول آف لا شیل پریویل ان دس کنٹری۔ عدلیہ نے فیصلہ کرنا ہے اور عدالت کے اندر کوئی مداخلت نہیں کر سکتا۔ اور ویسے میں آپ کو یہ بتاؤں حامد میر، بحیثیت پاکستانی، خدا نہ خواستہ میں اور کسی کا نہیں کہہ سکتا، اگر یہ ملک 65 سال کے بعد اتنی قربانیاں دینے کے بعد ہم نہیں چاہتے کہ جاوید ہاشمی جیسے لوگوں کی جوانیاں مزید جیل کے اندر رول آف لا اور جمہوریت کے لیے کٹیں، اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا دن اس ملک میں آتا ہے کہ جنرل مشرف عدالت کا سامنا کیے بغیر چلا جاتا ہے، تو میں پھر اس ڈھانچے کا میں تو کم از کم استعفیٰ دے کے اور سیاست ساری عمر کے لیے توبہ کر کے گھر بیٹھنے کو ترجیح دوں گا اگر اس ملک میں ہم اتنی بھی تبدیلی نہیں لا سکے۔ جی تو یہ احسن اقبال صاحب نے آج اس گریٹ ڈیبیٹ میں پوری قوم کے سامنے یہ اعلان کیا ہے کہ اگر پرویز مشرف صاحب کا ٹرائل نہ ہوا اور اس میڈیکل رپورٹ کی بنیاد پہ انہیں باہر بھیج دیا گیا تو یہ نہ صرف وزارت سے استعفیٰ دے دیں گے بلکہ سیاست بھی چھوڑ دیں گے۔ میرا خیال ہے بہت سے لوگ سیاست چھوڑ دیں گے۔ ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد ہماری گریٹ ڈیبیٹ ایک نئے سوال کے ساتھ دوبارہ شروع ہوگی۔